नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से गुलशन राज पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और आज हमारा मौज़ूए कलाम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ गुलशन राज का 5वां सवाल है और कि उसमें हज़रत ने किन निकात को मौजू बनाया है, ज़ेरे बास लेके आए हैं और गुलशन राज की जो तरतीब है मज़ामीन की वो किस तरह से आगे बढ़ती है और जो एक फ़िक्री सफ़र है सालिक का उसको हज़रत महमूद शबस्ती मरहला ब मरहला आगे तदरीजन किस तरह हमारे लिए बढ़ा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन जो है जी उसमें हज़रत महमूद शबस्ती फरमाते हैं कि शुद बर सिर वहदत वाकिफ़ आखिर शनासाए ची आमद आरिफ आखिर कि वहदत के राज से कौन वाकिफ़ हुआ, कौन आगाह हुआ, वो कौन सी हकीकत है जिसको जानने के बाद एक आमी आरिफ बन गया, एक आम फर्द अपने उस सतह से उठा और दर्जा इरफान पे जा पहुंचा, नूर इरफान से मुनव्वर हो गया और आरिफ का उन्वान उसका नाम ठहरा। वो कौन सी आगही थी, वो कौन सा शरह सदर था, वो कौन सी क्लैरिटी थी, वो कौन सी हकीकत की शनासाई थी जिसने एक आम आदमी को आरिफ बनाया। तो अब गोया यहाँ पे जो सवाल उठा रहे हैं हज़रत महमूद शबस्ती वो ये है कि वहदत है क्या और वहदत से आगही का मफहूम क्या है और आरिफ कौन होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, हम बारहा इस बात को ज़ेरे बास ला चुके हैं कि जो असलूब है, जो मेथडोलॉजी है हज़रत महमूद शबस्ती की इस मार्फत के सफ़र में आगे बढ़ने की, वो ख़याल पर बेस करती है, हमारे इनर सेल्फ पर बेस करती है। यानी ये बड़ी बुनियादी बात है कि मार्फत बुनियादी तौर पे ख़याल का सफ़र है, बकिया जो कुछ भी है वो उसकी सपोर्ट के लिए है। यानी आप मुजाहिदात करते हैं, आप मुशक्क़त से गुज़रते हैं, आप अपने आप को डिवाइन डिसिप्लिन में लेके आते हैं, आप अपनी मोरलिटी को अपलिफ्ट करते हैं, आप मोरली जो है वो एक स्ट्रेंथ अचीव करते हैं, मॉरल वैल्यूज़ के साथ कमिटमेंट पैदा करते हैं और एक अनकम्प्रोमाइजिंग जो आपका कैरेक्टर है वो डेवलप होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये हैरानकुन बात है कि जब आप हज़रत महमूद शबस्ती के सफ़र मार्फत को देखते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत महमूद होने के बावजूद भी फिल असल मकसूद नहीं हैं। ये एक स्पोर्ट है, उस मकसद के हसूल के लिए आपके मरहले हैं, आपका असलहा है, आपके वेपन्स हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ज़रिए से आप अपने सफ़र को तय करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। वो क्या है कि आप अपने ख़्याल की तरबियत कितनी कर रहे हैं और अपने ख़्याल को रिफ़ाइन कितना कर रहे हैं। और ये बात बड़ी काबिल गौर है कि सूफिया के यहाँ, अब देखिए महमूद शबस्ती सदियों पहले की शख्सियत हैं और आज की जो जदीद नफ्सियात है, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की साइंसेस हैं, ह्यूमन माइंड साइंसेस हैं, वो जहाँ पे हमें लेके जा रही हैं, सूफिया की सोच कितनी एडवांस है, वो कितने फंडामेंटल्स पे जाके इंसान को पकड़ते हैं और कितने फंडामेंटल्स पे जाके इंसान की तरबियत का, उसके इर्तिका का रास्ता उसके सामने उस शाहरा को खोलते हैं। तो यहाँ पर भी जो वहदत की आगही है बुनियादी तौर पे, ये इबहामात का शिकार जो इंसान है उसको उन इबहामात से निकालना है, उन कन्फ्यूजन से निकालना है। हकीकत सामने पड़ी हुई है, हकीकत कहीं दूर नहीं है। बात क्या है कि हम उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हैं। इसलिए सूफिया कहते हैं ना कि अल्लाह के मुशाहिदे में जो सबसे बड़ा हिजाब है वो उसका हिजाब में न होना है। यानी वो हकीकत हिजाब में नहीं है, यही हिजाब है। उसकी जो शिद्दत ज़हूर है, उसकी हमारे साथ जो कुर्बत है, वो कुर्बत इतनी ज़्यादा है कि हम उसे पाने से और उसका मुशाहिदा करने से कासर रहते हैं। और उस कुर्बत की जो हमारे जो बोध का न होना, वो हमारे अंदर इतना रचा बसा है कि हम एक वहम के पर्दे में पड़ जाते हैं और अपने आप को दूर समझते हुए उस दूरी को इतना मुतहज्जर कर लेते हैं,
اتنا اس دوری کو امبوڈیفائی کر لیتے ہیں کہ پھر ہم اپنے آپ کو غیر سمجھنے لگتے ہیں، حجاب میں سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ جو کھلی ہوئی سامنے کی حقیقت ہے وہ ہماری نگاہوں سے، ہمارے مشاہدے سے، ہماری چشم بصیرت سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اب اس مسئلے کو مختلف پیرائے بدل کے حضرت محمود شبستری ہمارے سامنے اس نقطے کو کھول رہے ہیں، اور اس سوال کے جواب میں بھی کہ وحدت کو کس نے جانا، کیسے جانا، اور کس جان پر، کس شناسائی پر کوئی عارف ٹھہرا۔ اب اس کی وضاحت حضرت محمود شبستری فرماتے ہیں، 3-4 مراحل میں اس نقطے کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ پہلے یہ کہ وہ وہم کیا ہے جس کو ہم نے دور کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس کے راستے کی بڑی رکاوٹیں کیا ہیں۔ ان رکاوٹوں کو جب آپ دور کر لیتے ہیں تو پھر اس سے ثمرات کیا ملتے ہیں۔ اب یہ 3-4 مراحل ہیں جن میں حضرت محمود شبستری نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ پہلی بات، صوفیاء کا ویل اسٹیبلشڈ تھیسس کہ تو وہم میں ہے، اس وہم سے نکل۔ اب یہاں پھر وہ اس بات کو لے کے آئے ہیں، اور یہ بھی اسلوب خداوند ہے کہ ایک ہی حقیقت کو پیرایا بدل کے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ تذکرہ ہوتا ہے، یعنی یاد دہانی ہوتی ہے۔ دوسرا، ہر شخص نے اپنے پرسپیکٹو میں حقیقت کو سمجھنا ہوتا ہے۔ کسی نے کسی تناظر میں سمجھنا ہے، کسی نے کسی پیرائے میں سمجھنا ہے۔ تو جب پیرایا بدل کے بات کی جا رہی ہوتی ہے تو جو مختلف شیڈز انسانی شعور کے وہ سارے ایڈریس ہو جاتے ہیں، ان سب کی تشفی کا سامان ہو جاتا ہے۔ تو ایک نئے انداز سے اس بات کو حضرت محمود شبستری یہاں وضاحت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، کسے برسر وحدت گشت واقف کہ او واقف نہ شد اندر مواقف۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی وحدت کے راز سے آگاہ ہوا، پھر اس کی شان یہ ٹھہری کہ وہ کسی جگہ نہیں ٹھہرا، یعنی پھر اس کے یہاں پھر جمود نہیں ہے، اس کے یہاں قیام نہیں ہے، اس کے یہاں پھر سفر ہی سفر ہے، اس کے یہاں پہ ارتقا ہی ارتقا ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی حضور کی قربتوں کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب اتنا قریب ہوا جیسے قوسین ہیں، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ یعنی یہ جو ادنا کا معاملہ ہے اس کی پھر کوئی حد نہیں ہے، یعنی قربتیں کتنی بڑھتی چلی جاتی ہیں کہ ہر اگلی قربت کے لیے پچھلی قربت بہت بن جاتی ہے، اور پھر اگلی قربت مزید آنے والی قربت کے لیے ایک بہت ہوتی ہے، ایک فاصلہ ہوتی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جس نے وحدت کے راز کو پا لیا پھر وہ کسی جگہ رکتا نہیں ہے، اس کا سفر ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ ولی عارف شناسائے وجود است، وجود مطلق اورا در شہود است۔ فرماتے ہیں جو عارف ہے وہی وجود کو پہچانتا ہے، اور اس کے لیے مشاہدہ جہاں دیکھے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وہ جس طرف رخ کرتا ہے اس کے سامنے وجود مطلق ہوتا ہے، وہ ذات حق کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس کے راستے میں کوئی چیز حجاب نہیں بن سکتی۔ وجہ یہ ہے بجز ہست حقیقی ہست نہ شناخت، وبا ہستی کے ہست پاک در باخت۔ فرماتے ہیں کہ ہستی حقیقی جو ہے اس نے اسی کو ہی ہستی پایا، یعنی جو وجود حقیقی ہے اس پہ یہ کھل گیا کہ وہی وجود ہے، اس کے علاوہ کوئی ہستی موجود نہیں ہے۔ اور جس ہستی موہوم میں وہ پہلے تھا، جب اس پہ یہ حقیقت کھل گئی تو وہ اس کو کس حال پہ جا پہنچا؟ پاک در باخت، وہ اس وہم سے پاک ہو گیا، اس سے نکل گیا، یعنی ذات حق کے غیر کے ہستی ہونے کے وہم سے وہ نکل گیا، یعنی وہ اس حقیقت پہ پہنچا، اس مشاہدے پہ پہنچا کہ اگر کائنات ہست و بود کے اندر کوئی شے حقیقت ہو سکتی ہے، کوئی شے ہستی ہو سکتی ہے، تو وہ ہستی حقیقی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی ہمیں ہستی کا کوئی پیرایا نظر آتا ہے تو وہ فی الاصل ایک وہم ہے۔ برو تو خانہ دل را فرب روب، فرماتے ہیں کہ تو جا اور یہ جو خانہ دل ہے اس کے اندر جھاڑو دے، مہیا کن مقام وہ جائے محبوب، اور تو نے جو بت سجا رکھے ہیں ان بتوں سے نکل۔ جب تو ان بتوں سے نکلے گا تو محبوب کے آنے کے لیے جگہ بنے گی، محبوب کے آنے کی جگہ خالی ہوگی۔ یعنی خانہ دل میں
جو ہستی موہوم کے بت سجا رکھے ہیں سالک نے، فرما رہے ہیں کہ تو ان بتوں سے نکل۔ وہ جیسے عارف کھڑی نے بڑے پیارے انداز سے اس حقیقت کو بیان کیا سیف الملوک کے اندر، فہویا فنا فی شیخ اے طالب مرشد وچ سمایا، لا الہ دی پھیر بہاری الا اللہ گھر آیا۔ یعنی لا الہ کے جاڑو سے جو غیر اللہ کے خس و خاشاک تھے ان کو جب صاف کر دیا دل کی زمین سے، تو پھر دل کی زمین تیار ہو گئی محبوب حقیقی کو میزبان بنانے کے لیے۔ خانہ دل خالی ہو گیا، آراستہ ہو گیا محبوب حقیقی کو قیام پذیر کروانے کے لیے۔ یعنی جو شعور کی دنیا ہے، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک وقت میں دو حقیقتیں وہاں نہیں ٹھہر سکتی، یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، یا روشنی ہوگی یا تاریکی ہوگی، یا ظلمت ہوگی یا نور ہوگا۔ دونوں چیزوں کو آپ یک وقت قیام پذیر نہیں کروا سکتے۔ تو جب ذات حقیقی کے عرفان کو آپ نے اپنے شعور میں جگہ دینی ہے تو اس جگہ دینے سے پہلے اس کے لیے جگہ پیدا کرنی ہے۔ وہ جگہ پیدا کیسے کرنی ہے کہ جو ہستی موہوم کے بتوں سے ہم نے اپنے شعور کو بت قدا بنا رکھا ہے، ان بتوں کو وہاں سے ہٹانا ہے۔ جب تک وہ بت وہاں سے نہیں ہٹتے اس وقت تک ذات حقیقی کے شعور کا جو عرفان کا نور ہے وہ آپ کے شعور کی زمین پر، آپ کے شعور کے خانے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جگہ ہوگی تو اس کا داخلہ ہوگا۔ تو اب جب یہ ہو تو اب اگلی بات یہ فرماتے ہیں کہ چوتو بیرون شوی او اندر آیت، باتو بیتو جمال خود نمایت۔ یعنی یہ بات جو پہلے وہ کہہ چکے ہیں، جو ہم نے بڑی معروف بات ڈسکس کی کہ صوفیاء کا سفر روح سیاہی کا سفر ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس لطیف نقطے کو حضرت شیخ کے اس لطیف نقطے کو جس طرح پہلے پچھلے سوالات میں حضرت محمود شبستری نے اس کی توضیح فرمائی تھی، وہی بات یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہستی موہوم کے حجابات تو نے قائم کر رکھے ہیں، ان میں آخری اور بڑا حجاب تو خود ہے۔ جو تو بے روشوی، جب تو نکل جائے گا اس میں سے تو پھر آنے والا آ جائے گا، بتو بے تو جمال خود نمایت۔ یعنی وہ تیرے ذریعے سے، تیرے بغیر تجھ پر اپنا جمال آشکارا کرے گا۔ اب انداز بیاں دیکھیں کہ کتنا لطیف مضمون ہے، جس کو صوفیاء ایک کراماتی انداز سے، ایک غیر معمولی تصرفاتی انداز سے پیرائے بیان میں لے آئے ہیں۔ یعنی فرماتے ہیں کہ ذات حق کا مشاہدہ ذات حق ہی کر سکتی ہے۔ اچھا، اب اس مشاہدے میں حائل تو ہے، تو بے تو جب تو نکل جائے گا تو پھر جو تیرا میڈیم ہے یہی جمال حق کے آشکارا ہونے کا ذریعہ بن جائے گا، اور تجھ پہ یہ حقیقت کھلے گی کہ حقیقت کہیں دور نہ تھی۔ اگر حقیقت دور تھی تو اس کا سبب صرف تو تھا۔ جب تو نے اپنے حجاب کو اٹھا دیا تو حقیقت نے اپنے آپ کو تجھ پر آشکارا کر دیا۔ اب یہ جو یعنی کہ اب پہلی بات جو تھی کہ وہم کا ازالہ، اور اس وہم کے ازالہ کا راستہ جو ہے وہ دل کو صاف کرنا ہے، دل کو ہستی موہوم کے بتوں سے پاکیزہ کرنا ہے، جس کا نتیجہ جمال حق کی جلوہ نمائی ہے۔ اب اس کو آ کے جوڑتے ہیں وہ قرب نوافل کے ساتھ، یعنی کس طرح سے بندہ اپنے اور حق کے درمیان سے نکلے، اور کس طرح سے بندے کے نہ ہوتے ہوئے بندے کے اوپر ذات حق کا جمال جلوہ گر ہو جائے۔ یہ کیسے؟ تو فرماتے ہیں تو نے حدیث قرب نوافل نہیں پڑھی، کسے کہ او از نوافل گشت محبوب بلائے نفی کرد او خانہ جارو۔ یعنی جو بھی قرب نوافل کے ذریعے سے ذات حق کا محبوب بن گیا تو اس نے گویا لا الہ الا اللہ، یعنی یہ جو لا کا جاروب ہے، لا کا جو، اس کے ذریعے سے اس نے اپنے من کی دنیا کو پاکیزہ کر لیا، صاف کر لیا، اور اس کے اوپر جو آلائشیں تھی غیریت کی، ان آلائشوں کو اس نے وہاں سے محو کر دیا، ہٹا دیا۔
درون جائے محمود او امکان یافت و فبی یسم و بی یبصر و نشان یافت. فرماتے ہیں کہ یہاں آ کے اس کو مقام محمود پہ فائز ہونا نصیب ہوا. اور کیسے نصیب ہوا؟ کہ جیسے حدیث قرب نوافل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو قربت میں اتنا اللہ رب العزت اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت اپنے قرب کا مجدہ بندے کو یوں عطا کرتا ہے کہ وہ اس کے کان بن جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے، وہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا ہے، وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے. یعنی کہ جتنے اس کے، اب آپ دیکھیں اس حدیث پاک کے اندر جب آپ غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا شعور مبدل بشعور حق ہو جاتا ہے. تو اب جب بندے کا شعور مبدل بشعور حق ہو گیا تو اب یہ کیا ہوا؟ باو بے او جمال خود نمایت. یعنی بندے کے اس میڈیم کے ذریعے سے اس بندے کی نہ ہونے کو ذریعہ بنا دیتا ہے جمال حق اپنی جلوہ آرائی کا. تو فرماتے ہیں کہ تو نے فبی یسمع و بی یبصر نہیں پڑھا حدیث قرب نوافل میں کہ پھر بندہ ہوتے ہوئے بھی ذات حق کے ساتھ ہی سنتا ہے اور ذات حق کے ساتھ ہی دیکھتا ہے. یعنی بندہ متحمل نہیں ہے جب تک کہ وہ اس حجاب میں ہے کہ وہ ذات حق کا مشاہدہ کر سکے، لیکن جب اس نے اس حجاب کو ہٹا دیا تو پھر اس کے حواس اور اس کا شعور اور اس کا فہم وہ نہ رہا جو پہلے تھا. اب اس کے اندر وہ استعداد پیدا ہو گئی کہ وہ قرب حق کا تصور کر سکے، قرب حق کا شعور پا سکے. تو اب حدیث قرب نوافل سے استشہاد کرتے ہیں اور اس بات کو اسٹیبلش کرتے ہیں. فرماتے ہیں زی ہستی تابود باقی برعوشین نہ یاود علم عارف صورت عین. فرماتے ہیں جب تک تیری ہستی پر تیرے اپنے ہونے کا دبا باقی رہا، نشان باقی رہا، تو تجھے علم حق کا عین علم حاصل نہیں ہو سکتا، حق کا علم عین حاصل نہیں ہو سکتا. اسے صوفیاء فرماتے ہیں نا وجودہ کا ذنبن لا ذنبن یقاسب شیء، ہر گناہ سے توبہ کر، لیکن ہر گناہ سے بڑا گناہ خود تیرے وجود کا گناہ ہے، جس جیسے کسی گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا ادراک بہت مشکل ہے. اب یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ صوفیاء کا یہ قول ان کے احوال، واردات اور مشاہدات پر مبنی ہے. اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ میرا وجود گناہ ہے تو میں اب اس کا کلہ کما شروع کر دوں، اس کو فزیکلی فنا کرنے کی راستے پہ چل نکلوں. قطعاً نہیں، اس کا قطعاً یہ مراد نہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب بندہ اپنے ہونے کا احساس رکھتا ہے، یہ اس کے ہونے کا احساس کہ میں بھی ہوں، یہ جو حقیقی میں ہے اس تک پہنچنے میں حجاب بنا رہتا ہے. ورنہ تو یہ جو وجود خاکی ہے، یہ وجود خاکی تو اس حقیقت کے عرفان تک پہنچنے کی سیڑھی ہے. جیسے علامہ نے فرمایا کہ این بدن خاک ماں پرواز مانے پرواز نیست. یہ جو ہمارا جسم ہے، جس مادی جسم ہے، یہ ہماری پرواز میں مانے نہیں ہے. این بدن پرواز مانے پرواز نیست، کہ یہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک آپ کو اللہ رب العزت نے ایک عطا کیا ہے، سواری عطا کی ہے. مثنوی میں بڑے پیارے انداز سے مولانا نے اس حقیقت کو بیان کیا. ابھی شعر مجھے مستحضر نہیں ہے، مفہوم ان کا یہ ہے کہ شاہ باید، شاہ چاہیے کہ آگاہ کنی شاہ راہ را، کہ جب تک گھوڑے کے اوپر شاہ نہ بیٹھا ہوا ہو، گھوڑے کو نہیں پتا کہاں جانا ہے. اگر گر شاہ نہ یابی راہ باشد راہ بینی کاہرا. مولانا فرماتے ہیں، میں ایک دو لفظ آگے پیچھے کر گیا، اگر گھوڑے پہ شاہ نہ بیٹھا ہوا ہو تو پھر اس کی منزل گھاس ہوتی ہے.
اگر گھوڑے کو گھاس سے ہٹا کے شاہراہ پہ چلانا ہے، وہ شاہراہ جس نے منزل تک پہنچانا ہے، تو پھر اس پہ ایک سوار چاہیے۔ کون سوار؟ شاہ سوار چاہیے۔ جب شاہ اس پہ بیٹھا ہوگا تو اس کو پھر گھاس میں نہیں گھسنے دے گا، اس کو شاہراہ پہ چلا کے محل میں لے کے جائے گا جو جائے اقتدار ہے۔ مولانا فرماتے ہیں یہ جو بدن ہے یہ گھوڑا ہے، اس کے اوپر جب روح کا اور جب حقیقی زندہ و بیدار شعور کا شاہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کی منزل کاہ نہیں رہتی، پھر اس کی منزل گھاس نہیں رہتی، پھر اس کی منزل مادی آسائشیں، مادی تقاضے، مادی منزلیں نہیں رہتی، پھر اس کی منزل کیا ہوتی ہے؟ جیسے مولانا نے دوسری جگہ فرمایا، شعلۂ درگیر زد علامہ کہتے ہیں برخس و خشا کے من مرشد رومی کے گفت منزل ماں کی بریاست، کہ جب میرے مرشد نے مجھے یہ بتایا کہ تیری منزل ذات حق ہے تو میری جو تمناؤں کے خس و خاشاک تھے وہ جل کے خاکستر ہو گئے۔ تو جب گھوڑے پہ شاہ بیٹھا ہو تو پھر اس کو ان مادی جو منزلیں ہیں، مادی تقاضے ہیں، مادی پسند ناپسند ہے، مادی جو آدرش ہیں، ان کے جالوں سے نکال کے وہ شاہراہ پہ لے آتا ہے اور قرب حق کے محل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو وہی بات یہاں حضرت محمود شبستی فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ زِ ہستی تابوت باقی برو شین نیاب دل میں عارف صورت ہے کہ جب تک تو اس کے اندر پھنسا ہوا ہے، تیرے اندر اپنے وجود کے ہونے کا دبا موجود ہے، تو تو ذات حق کا علم عین حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سے تو نے نکلنا ہے، اس کو سواری بنانا ہے، منزل نہیں بنانا۔ میں ہوں، یہ سواری ہے حقیقی میں تک پہنچنے کی۔ جب تو اس حجاب کو پھاڑ دے گا، اس حجاب سے نکل پڑے گا، تو پھر تیرے اوپر حقیقی علم کا یعنی ذات حق کی قربت کا جو راز ہے وہ منکشف ہوگا، اور تجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ کہیں دور نہ تھا، سب کچھ یہی تھا جس کے لیے تو دائیں بائیں آگے پیچھے حجاب کا شکار ہونے کی وجہ سے سرگشتہ تھا اور مصروف تھا اپنے اس کے اندر مجاہد اور تکلیفوں کے اندر۔ تو اب پہلی بات محمود شبستری نے کیا فرمائی کہ وحدت ہے کیا؟ وحدت دوئی کے وہم سے اپنے شعور کو نکالنا ہے، اور اس کے بعد اس کا طریق کیا ہے؟ اس کا طریق اپنے شعور کو قرب نوافل کے راستے پہ چلاتے ہوئے مبدل بشعور حق کرنا ہے۔ اب اس کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں سے کیسے عہدہ برآ ہونا ہے؟ اب پہلے محمود شبستری ان رکاوٹوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ ہرڈلز ہیں، کچھ سپیڈ بریکرز ہیں، ان سپیڈ بریکر سے گزرنا، ان ہرڈلز کو آگے سے ڈیزالو کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے پاؤں کے وہ زنجیریں نہ بنی رہیں، ہمیں پکڑے کے نہ رکھے رہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ موانے چودی دری عالم چہارست طہارت کردن ازوے ہم چہارست۔ فرماتے ہیں کہ اس راستے کی 4 بڑی رکاوٹیں ہیں، تجھے 4 طہارتیں چاہیے ان 4 رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جب تو ان 4 طہارتوں کو پا لے گا اور ان 4 آلائشوں کو ختم کر دے گا تو پھر تیرا جو آئینہ شعور ہے وہ اتنا مصفہ ہو جائے گا کہ تیری نگاہ ذات حق کی جلوے اور مشاہدے پہ جا کے ٹکے گی، کیونکہ تیرے راستے میں کوئی حجاب باقی نہیں بچے گا۔ اب وہ موانع، وہ ہرڈلز کیا ہیں، وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں یہ فرق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر تہذیب کی، ہر معاشرت کی، ہر قوم کی ایک اخلاقیات ہے جس پہ وہ قوم کھڑی ہوتی ہے۔ اسلام کی بھی ایک اخلاقیات ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا عنوان تصوف ہے۔ اسلام کی ایتھکس تصوف ہے۔ فرق یہ ہے، ہر تہذیب کی ایتھکس ایک ڈائڈیکٹک نیریٹو ہے، ایک واعظانہ بیانیہ ہے، بس اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی ایتھکس واضح نہیں ہے۔ اسلام کی موریلٹی صرف ٹیچنگ آف ویلیوز نہیں ہے، اسلام کی موریلٹی ایک بہت بڑی منزل پہ ہاتھ ڈال لینے کی استعداد پانے کا منہج ہے۔ اسلام کی موریلٹی اور ہر تہذیب کی موریلٹی میں یہ فرق ہے، ان کی موریلٹی ایک زمین پہ پڑی ہوئی رسی ہے،
اسلام کی مورالٹی دیکھنے میں رسی ہے، فی الحقیقت ایک ایسی بجلی کی تار ہے جس میں کتنے ہزار کلو واٹ جو ہے وہ کرنٹ دوڑ رہی ہے، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں۔ اب دیکھیں وہ کس طرح، اب ہمیں محمود شبستری کس طرح اس پہ لا رہے ہیں، فرماتے ہیں 4 رکاوٹیں ہیں، 4 ہرڈلز ہیں، اور ہمیں 4 طہارتیں چاہیے، 4 پیورٹیز چاہیے۔ پہلی ہرڈل کیا ہے؟ فرماتے ہیں پہلی ہرڈل یہ ہے نخستنی پاکی از احداث و انجاز۔ پہلی جو ہرڈل ہے وہ وسیاب کا فتحر، اپنے لباس کو، اپنے جسم کو پاک رکھو۔ وہ ظاہری نجاستیں ہیں، وہ آپ کا اچھا اب دیکھیں حیران کن بات یہ ہے کہ یہ نجاست کا لفظ بھی بڑا قابل غور ہے، حدث کا لفظ بھی بڑا قابل غور ہے۔ نجاست ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ بنیادی طور پہ آپ کی پرسنالٹی کا عدم توازن ہے، امبیلنس ہے۔ یعنی جہاں پہ کہیں بھی ہم توازن کو لوز کرتے ہیں وہیں پہ ہماری ہستی جو ہے وہ نجاست کے اور رجس کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَيَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو لوگ عقل سے دور رہتے ہیں اللہ ان پہ نجاست کو مسلط کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہے میرے حبیب کے اہل بیت اطہار، اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے کہ تمہیں ہر طرح کے رجس سے پاک کر دے۔ اور آپ دیکھیں کہ تقوی و صالحیت کے اوپر جو کمٹمنٹ ہے، یقین کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور علم و حکمت اگر کہیں مجسم ہے تو وہ انہی ہستیوں میں ہے جو رجس سے ہر لحاظ سے، احداث و انجاز سے ہر لحاظ سے پاک ہیں۔ محمود شبستری فرما رہے ہیں کہ پہلا جو مرحلہ ہے وہ تم یہ پہچانو کہ تم کن کن نجاستوں اور کن کن طرح کے رجس اور حدث کے اندر مبتلا ہو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی سائے میں دونوں طرح کی نجاستوں کو اللہ نے اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے جو باطن کی نجاستوں کو توبہ کے ذریعے دور کرتے ہیں، یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور ظاہر کی نجاستوں کو طہارت ظاہری کے ذریعے سے دور کرتے ہیں۔ تو محمود شبستری فرما رہے ہیں پہلا کام کیا کرنا ہے، ظاہر اور باطن کی ہر طرح کی نجاستوں سے تم نکلنے کی کوشش کرو۔ دوم کیا ہے، از معصیت و شر وسواس۔ اچھا جب تم ان نجاستوں سے نکل گئے تو دوسرا کیا ہے، گناہ، اعمال بد۔ اب یہ ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ ظاہری گناہ کیا ہیں، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جس سے ذات حق نے، شریعت نے، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ اور باطن کی معصیت کیا ہے، وسوسہ، کہ آپ نے اس سے نکلنا ہے، وسوسے سے نکلنا ہے۔ یعنی ظاہر اور باطن کی نجاستوں کو ختم کرو، اور دوسری بات ظاہر اور باطن کے گناہوں کو ختم کرو، اس سے نکلو۔ سوئم پاکیز از اخلاق ذمیمہ است کہ باوے آدمی ہمچو بہیمہ است۔ اور تیسرا کیا ہے کہ جو ہمارے بری عادات ہیں، برے اطوار ہیں، ایسی عادات جو انسان کو صرف حلیہ بشے کے لحاظ سے انسان چھوڑتی ہیں، باقی حیوانیت کی کیٹیگری میں لے جاتی ہیں، اس کو ختم کرنا ہے۔ یعنی جو بہائم کے اوصاف ہیں، بہائم کی صفتیں ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں، جانوروں کی جو خصوصیات ہیں، وہ جو ہماری ہستی کا حصہ بنی ہوئی ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ یعنی ہر عمل جو ہے، ہر بری صفت جو ہے، وہ ایک صورت مثالی اور ایک اثر رکھتی ہے، ہماری شخصیت پہ ایک اثر مرتب کر رہی ہے۔ ہماری وہ وصف جو جانوروں والا کوئی بھی ہم ٹریٹ اختیار کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں، چاہے وہ کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، شہوت ہے، واٹس ایور، وہ اسی ڈائمنشن میں ہماری ہستی کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہماری ہستی، ہمارا جو وجود ہے شعوری ہے، وہ بیلنسڈ نہیں رہتا، وہ اپنے بیلنس کو لوز کر جاتا ہے۔ اور جو بیلنس شعوری نہیں ہے، تمت کلمۃ ربک صدقا و عدلا، اللہ کی قربت پانے کے لیے ایکوریسی چاہیے، بیلنس چاہیے، صدق چاہیے، عدل چاہیے۔ تو صدق اور عدل کب آئے گا؟ جب
انسان بہیمیت سے اٹھ کے کم از کم انسانیت پہ تو پہنچے، جو بہائم کے جانوروں کے جو وصف ہیں ان سے تو نکلے۔ یہ تیسرا ہے، یہ تیسری ہرڈل ہے، فرما رہے ہیں اس سے نکلیں۔ اب آپ دیکھیں یہ تینوں چیزیں ہماری مورالٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، یہ ہمارے مورالٹی کے ڈومین کو ایڈریس کرتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ تصوف اخلاقیات کی تعمیر کس طرح کرتا ہے، افراد معاشرہ کو کس طرح بناتا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں ایسے افراد سوسائٹی کے جو ان تین رکاوٹوں سے گزر چکے ہوں، وہ آئیڈیلی کس لیول پہ، مورالٹی کے کس لیول پہ ہوں گے۔ لیکن باوجود اس کے کہ انسانی سطح پہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کسی بھی سوسائٹی کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس میں سارے لوگ نہ صحیح، آٹے میں نمک جتنے لوگ ہی صحیح ان اوصاف کے حامل ہوں۔ لیکن صوفیاء کا معیار اتنا بلند ہے، وہ فرماتے ہیں نہیں، یہ منزل نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو سارے مجاہدوں میں اور مشقتوں میں اس کے لیے نہیں ڈالا، آپ نے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ یعنی اسلام کی مورالٹی کسی منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ منزل کیا فرماتے ہیں؟ اب چوتھی منزل پہ آ جاؤ۔ چہارم پاکی یہ سے راستہ غیر کہ اینجا منتہیمی گرددش سیر۔ فرماتے ہیں جو آخری تمہاری رکاوٹ ہے وہ سر کو پاک کرنا ہے۔ سر کیا ہے؟ اچھا، جب تم سر کو پاک کر لو گے تو تمہاری گردش پوری ہو گئی، تمہارا سفر پورا ہو گیا، تمہارا جتنی سیر تھی، تم جس سفر پہ نکلے تھے تم نے اس سفر کی منزل کو پا لیا۔ اب سر کیا ہے؟ سر ہمارے شعور کی گہرائی کا وہ نقطہ ہے جس سے ہمارے ہستی ہونے کا احساس جنم لے رہا ہوتا ہے، اس کو پاک کرنا ہے۔ اب یہاں میں حضور غوث ثقلین کا ایک فرمان پڑھنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں اللہم کمل اوقاتی وتمم آناتی، اے اللہ میری زندگی کے وقت کے ہر لمحے کو نقص سے پاک کر دے، اسے درجہ کمال پہ پہنچا دے۔ بحیث اخالصھا من تشویشات خطراتی، اس درجے تک پہنچا دے کہ میں اپنے باطن کو ہر طرح کے خطرے، وہم اور وسوسے سے خالص کر دوں۔ ولا تخالج سری بل سامحنی، فرماتے ہیں میرے اللہ میرے سر کو ہر طرح کے اضطراب سے نجات دے دے، ہر طرح کے اختلاس سے نجات دے دے، ہر طرح کے تزلزل سے نجات دے دے۔ وسامحنی، اور مجھے اتنی وسعت عطا کر، میرے خیال کو، میرے شعور کو، میرے من کی دنیا کو اتنی وسعت عطا کر کہ کائنات ارض و سما کا ہر حادثہ اس میں آئے اس طرح گم ہو جائے جس طرح سمندر میں بلبلہ ہوتا ہے، اور میری ہستی میں، میرے باطن میں وہ کوئی اضطراب پیدا نہ کر سکے، کوئی شک پیدا نہ کر سکے، کوئی وہم پیدا نہ کر سکے، کوئی تزلزل پیدا نہ کر سکے، اور جو تیرے رائے حق پہ میرا جو پائے استقامت ہے وہ اس ثبات کا حامل ہو کہ اس میں وہ قطعاً بھی کوئی تزلزل کا باعث نہ بنے۔ اب تصور کریں کہ صوفی کون ہے؟ اس لیے اہل نظر کہتے ہیں صوفی وہ ہے جو اپنا نگراں ہے، وہ اتنا سیلف ویجیلنس میں ہوتا ہے، ہر لمحہ اتنی سیلف ویجیلنس میں ہوتا ہے، جس طرح ایک تنے ہوئے رسے پہ چلنے والا ایک لمحے کے لیے اگر غافل ہو تو گر کے اس کی ہڈیاں سرما بن جائیں۔ صوفی کامل اس سے زیادہ ویجیلنٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں حضور غوث ثقلین کا فرمان دیکھیں، اللہ مکمل اوقاتی وہ تمم آناتی، اے اللہ میں مائکرو سیکنڈ بھی نہیں ضائع کرنا چاہتا، میری زندگی کا لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جو ہے وہ کمال سے خالی نہ ہو، اس میں کوئی اختلاج نہ ہو، کوئی اضطراب نہ ہو، تیرے قربت کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو، بلکہ وہ اتنے کمال کا حامل ہو کہ وہ اگلے آنے والے لمحے کے لیے مزید قربت کو پانے کی اساس بن جائے۔ تو اب محمود شبستی فرما رہے ہیں جب تم نے اپنے آپ کو ظاہری نجاستوں سے پاک کر لیا، باطنی نجاستوں سے پاک کر لیا، اوصاف ذمیمہ سے نکال لیا، برے اوصاف سے نکال لیا، گناہوں سے نکال لیا، اب تم اس قابل ہوگے کہ تم اپنے سر پہ توجہ دے سکو، اپنی دنیائے باطن کو ہر طرح کے وہم سے، التباس سے، اضطراب سے پاک کر سکو۔ دیکھیں بڑی اصولی بات ہے، بیج اسی زمین میں اگتا ہے جو شور زدہ نہ ہو۔ جس زمین میں شور ہو، جو زرخیز نہ ہو، جو زمین متوازن نہ ہو، وہ بیج کو کھا جاتی ہے۔ قرب حق کا تصور
اسی شعور کی زمین میں پرورش پاتا ہے جس میں شور زدگی نہ ہو، جس میں اضطراب نہ ہو، تشکک نہ ہو. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاءِهِمْ مِنْ قَبْلُ. سورہ سبا کی آخری آیت مبارکہ ہے، اے میرے رسول نے بتا دیں ہم نے ان میں اور ان کی منزلوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں. ہماری ان سے کوئی دشمنی نہ تھی، یہ ہماری سنت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے. کما فعل باشیاءہم من قبل، ہم نے ان کی پہلی امتوں کے ساتھ بھی یہی کیا، ہم نے ان کو ان کی منزلوں تک پہنچنے نہیں دیا. کیوں؟ ذالک بانہم کانوا فی شک مریب، یہ وہ لوگ تھے جو شک میں پڑے ہوئے لوگ تھے. تو اب دیکھیں صوفی کیا کرتا ہے، وہ آپ کو اس شک سے نکالتا ہے، وہ آپ کو آپ کی زندگی کے ہر لمحے پہ گرفت عطا کرتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ صوفی اپنے زمانے کا جینیس ترین انسان ہوتا ہے. یہ تصوف ایوریج لیول کی مینٹیلٹی کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، یہ اپنے زمانے کے جینیس ترین انسان کا سبجیکٹ ہے. اور اب تصور کریں کہ کیا مضامین ہیں اور کس انداز سے وہ کیا لوگ ہیں، کیا ان کا کی رفت خیال ہے، کیا پرواز فکر ہے، کیا گرفت ہے ان کی انداز بیان پہ، کس طرح سے انہوں نے ان حقائق کو پرو کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. ایک جاب امپاسبل ہے جس کو انہوں نے ہمارے لیے ویزیبل بنا دیا، ہمارے لیے قابل فہم بنا دیا، قابل سماعت بنا دیا، قابل بحث اور قابل گفتگو بنا دیا. تو اب وہ فرما رہے ہیں یہ چوتھی ہے، جب تم اس پہ آؤ گے تو تمہاری سفر جو ہے گرددش سیر، منتہی میں گرددش سیر، تمہاری سیر منتہا تک پہنچے گی. ہر آنکھ کے او کرد حاصلی طہارت شود بے شک سزاوار، ہر آنکھ کے کرد حاصل ای طہارات شود بے شک سزاوار مناجات. جس نے یہ 4 طہارتیں حاصل کر لی، یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اب اللہ کا ذکر کروں، اللہ کی عبادت کروں، یہ سزاوار مناجات ہے. اس بندے کی مناجات کو آپ مناجات کہہ سکتے ہیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی یاد کے لیے کھڑا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا کیا ہے. تو اور اس کے بغیر جب وہ حجابات میں ہے تو وہ کیا طہارت کا اس کو تصور نہیں ہے، اس سے گزرا نہیں ہے، تو کیا مناجات اور کیا ذکر اور کیا نماز اور کیا عبادت. یعنی وہ سوائے ایک ریچول کے کچھ بھی نہیں کر رہا. تو سزاوار مناجات وہی ہے جو ان طہارات سے گزرا ہے، جو ان طہارات کو جس نے حاصل کیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تاتو خود را بکلی در نبازی، تاتو خود را بکلی در نبازی نمازت کیشود ہرگز نمازی. فرماتے ہیں جب تک تو اب جزویت سے نکل کے کلیت میں گیا نہیں ہے، اپنے آپ کو اس کل میں آپ در نبازی فنا نہیں کیا، ڈالا نہیں ہے، تیری نماز کیا نماز ہے؟ تجھے نماز کا کیا شعور ہے کہ نماز کس کو کہتے ہیں، یاد حق کس کو کہتے ہیں؟ تو وذکر ربک اذا نسیت کو تو نے کیا سمجھنا ہے جب تک تو اس حجاب سے نہیں نکلا اور جزویت میں ابھی پھنسا ہوا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں جو ذاتت پاک گردد از ہما شین نمازت گردد آنگہ قرۃ العین، جب تو اس رکاوٹ سے گزر گیا اور تیری ذات ان دبوں سے پاک ہو گئی تو پھر تیری نماز تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی. کیونکہ آنکھوں کی ٹھنڈک مشاہدے کے بغیر کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ جب تک مشاہدہ ہی نہیں ہوا تو قرۃ العین کیسے ہوگا؟ اور مشاہدہ ہو کیسے جب اس کے راستے میں خود ہی آپ نے اتنے حجابات لٹکا رکھے ہیں؟ تو حضرت محمود شبستی فرما رہے ہیں اس شین سے نکلو کہ عین تک پہنچو، نمان درمیانہ ہیچ تمییز شود معروف عارف جملہ یک چیز. فرماتے ہیں کہ پھر تجھ پہ یہ بات کھلے گی، حجاب اٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ غیر تو کوئی تھا ہی نہیں، عارف اور معروف ایک ہی تھے. وذکر ربک اذا نسیت، تو اللہ کا ذکر کر، اتنا ذکر کر کہ ذکر و ذاکر محو گردد بالتمام، جملگی مذکور ماند والسلام، کہ صرف مذکور ہی باقی رہے، ذکر بھی اور ذاکر بھی دونوں مذکور کے مشاہدے کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائیں، غیر نہ رہیں، حجاب نہ رہیں. تو جی یہاں پہ آ کے پھر اس کا یہ جواب جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمود شبستری نے کتنے ایک سٹل سبجیکٹ کو
کس انداز سے اس کو آگے بڑھایا، اور یہ بات ہمیں سمجھانے کی صحیح فرمائی کہ اصل جو حقیقت ہے ہم اس سے خالی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی انسان کو حقیقت سے خالی پیدا نہیں کیا۔ اس بات صرف اتنی ہے کہ انسان اپنے منصب کو سمجھے، اپنے تقدس کو سمجھے، اور اس جوہر کو سمجھے جس کا امی اللہ رب العزت نے اسے بنایا ہے، اور اس کے راستے میں جو اس نے حجابات کھڑے کر رکھے ہیں، جن حجابات کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے، اور جنہوں نے اٹھنا ہی ہے جب اس دنیا سے سفر کا وقت آنا ہے، ان حجابات نے اٹھنا ہی ہے۔ تو جیسے پہلے بھی ایک جگہ محمود شبستری یہ فرما چکے ہیں، لیکن اس وقت اٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہونا، تو ان کو پہلے کیوں نہیں اٹھا دیتے؟ پہلے ہی کوشش کر کے ان حجابات کو اٹھا دو تاکہ تم موتو قبل ان تموتو، واصل بحق خود ہو جاؤ قبل اس کے کہ واصل بحق کرنے والا آئے۔ جب کرنے والے نے تمہیں واصل بحق کیا تو پھر اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے، اور جب تم خود واصل بحق ہو کر آگے بڑھو گے تو اس کے ثمرات اور اس کے حاصلات کچھ اور ہوں گے۔ تو جناب اس پہ ہمارا جو ہے یہ 5واں سوال ہے، یہاں پہ کنکلوڈ ہو رہا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمود شبستری کی گلشن راز پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم اللہ کی توفیق سے 5 سوالات پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور 6 سوالات کو موضوع کلام بناتے ہیں کہ حضرت محمود شبستری اس سوال میں کس بات کو زیر باس لا رہے ہیں، زیر غور لا رہے ہیں، اور ہمارے لیے کن معارف کا، کن حکمت کے خزینوں کا اور کن انوار کا حامل یہ سوال اور اس کا جواب ہے۔ حضرت محمود شبستری فرماتے ہیں، اچھا یہ جو 6واں سوال ہے یہ بڑا کنیکٹڈ ہے 5ویں سوال سے، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے کہ یہ جتنے سوالات ہیں یہ بہت ہی ایک منطقی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، یعنی ہر سوال پہلے سوال کے اندر چھپے ہوئے سوالات کا جواب ہوتا ہے، اس کا عنوان ہوتا ہے، اور اس طرح سے پھر آگے بات کھلتی چلی جاتی ہے، بات ایکسپلین ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ ہمیں یاد ہو 5واں سوال، تو اس میں حضرت محمود شبستری نے اس نقطے کو موضوع کلام بنایا تھا کہ وحدت کا عارف کون ہے، وحدت ہے کیا، اور کیسے ہمیں وحدت کا پتہ چلے کہ ہم کہیں کہ ہم عارف ہو گئے۔ تو بات انہوں نے یہاں تک پہنچائی تھی کہ جو عارف اور معروف ہے، آخر میں حقیقت یہ کھلتی ہے کہ تمیز کوئی نہیں، عارف اور معروف کی وحدت جو ہے اس کے اوپر جا کے ہمیں ہماری منزل پہنچتی ہے، ہمارا شعور پہنچتا ہے، اور قرب نوافل بھی ہمیں اسی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ ذات حق کے راستے میں حجاب ہم خود ہی ہیں، ورنہ عارف اور معروف ایک دوسرے کا غیر نہیں ہے، اصل چیز ہے ہی معروف۔ عارف تو ایک واسطہ تھا اس معروف کو پہچاننے کا، عارف تو اس کو تو کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اب جب یہ سب کچھ ہے تو اب اس کے اوپر ایک سوال کھڑا کرتے ہیں حضرت محمود شبستری، فرماتے ہیں اگر عارف و معروف ذات پاک است، چے سودا در سر این مشت خاک است۔ بھی آپ نے کہا جی عارف اور معروف میں کوئی دوئی نہیں ہے، تو جب عارف و معروف ذات پاک ہے تو اس مشت خاک کو تلاش کس چیز کی ہے؟ پھر ڈھونڈ کس کو رہے ہیں، تلاش کس کو کر رہے ہیں؟ تو اب یہ ظاہر سوال تو بنتا ہے کہ بھئی پوری زندگی لگا دی، تو وہ زندگی لگائی کس کا کام کے لیے، کس کو ڈھونڈ رہے تھے جب آخر میں کچھ ملنا ہی نہیں تھا؟ تو آخر میں بات ہی ایک نکلنی تھی، تو یہ ہم نے کیا کیا، سفر کیا طے کیا، مجاہدہ کیا کیا، منزل کیا تھی، سنگھائی میل جو اتنے بڑے سفر طریقت کے بنے ہوئے وہ کیا تھے؟ چے سودا در سر این مشت خاک است، یہ تو بتائیے کہ اس مشت خاک کے اندر یہ کیا اضطراب ہے، کس چیز کی تلاش کا سودا اس کے اندر سمایا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا اب اس کا پھر محمود شبستری آگے جواب دیتے ہیں اور مزید اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ تو کس طرح وہم کا شکار ہے اور کس طرح اپنے اور حقیقت کے درمیان حجاب بنا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں مکن بر نعمت حق ناسپاسی، کہ تو حق را بر نور حق شناسی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تجھے ایک بڑی نعمت کا امین بنایا ہے، ناشکری نہ کر، تو نے حق کو نور حق کے ذریعے سے پہچاننا ہے، اور اس نور حق کا امین تو ہے۔ اللہ نے تجھے نور حق کا امین بنایا ہے، جس نور حق کے ذریعے سے تو نے حق کو پہچاننا ہے، تو اس کی ناشکری نہ کر، اس کی ناسپاسی نہ کر، اس کی بے قدری نہ کر، اس کی قدردانی کر۔
جز او معروف و عارف نیست دریاب ولیکن خاک می یابد ذخور تاب. فرماتے ہیں اس بات کو سمجھ لے کہ معروف و عارف اس کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن ضابطہ یہ ہے کہ ہر چیز درجہ بدرجہ ملتی ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یہ شعور بھی بتدریج انسان پہ آتا ہے. یعنی ذرہ خورشید سے روشنی پاتا ہے، گو وہ خود بھی سوائے روشنی کے کچھ نہیں ہے. یعنی کیسی مثال لے کے آئیں، یعنی آج آپ دیکھیں، آج سائنسز ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ کائنات کی ہر شے فی الاصل تو روشنی ہے، لیکن وہ اپنے آپ سے آشنا ہونے کے لیے سورج کی روشنی کی محتاج ہے. سورج کی روشنی یہ شعور دیتی ہے کہ یہ چیز یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن یہ چیز یہ کیا ہے؟ جب اس کی حقیقت میں اترتے ہیں تو یہ سوائے روشنی کے کچھ بھی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ معروف و یعرف او جز او، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن یہ بات کہنی آسان ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا سفر ہے. وہ سفر جو ہے وہ اس امانت تک پہنچنے کا سفر ہے جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تو ناسپاسی نہ کر، نہ بے قدری نہ کر. جو نور حق اللہ نے جس کا تجھے امین بنایا ہے اس کی قدر جان اور اس تک پہنچنے کی، اس کے عرفان کی کوشش کر. اب پھر فرماتے ہیں بیاد آور مقام حال فطرت کہ ازاں جا بازدانی اصل فطرت. پھر فرماتے ہیں کہ تو اپنی فطرت کو ذرا پہچان کہ تیرا سفر شروع کہاں سے ہوا. تجھے یوم الست یاد ہے؟ الست بربکم قالوا بلا، کہ جب تجھ سے یہ پوچھا گیا کیا میں تمہارا رب ہوں، تو جواب آیا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے. اپنی فطرت کو اگر تو نے پہچاننا ہے، اپنی اصل کو پہچاننا ہے، تو اپنا سفر کا آغاز وہاں سے کر. تو اس دنیا میں جنم لینے سے لے کے اس دنیا کو چھوڑنے تک یہ تیری زندگی نہیں ہے، یہ کچھ تیرا ڈیوریشن نہیں ہے، یہ تو ایک مرحلہ ہے. اس مرحلہ حیات میں نمو پذیر، ظہور پذیر ہونے کا تیرا آغاز تو یوم الست سے ہے. ذرا اس دن کو یاد کر. اس کے بعد فرماتے ہیں الست بربکم ایست چرا گفت کہ بود آخر کی آساد بلا گفت. فرماتے ہیں کہ ذات حق نے الست بربکم کس کو کہا تھا؟ وہ کون تھا جس نے اس لمحے جواب دیا تھا بلا کا؟ در آن روزے کے گلہا می سرشتن، در آن روزے کے گلہا می سرشتن بدل در قصہ ایمان نوشتن. وہ دن جب تمہارے اس پیکر خاکی کی مٹی کو گوندا گیا تو تمہارے دل کی زمین پر ایمان بھی لکھ دیا گیا. یعنی دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا گیا، یعنی حجاب اور نور دونوں کو ملا دیا گیا. تمہارے دل کی زمین پر، تمہارے شعور کی زمین پر ذات حق کے عرفان کے امکان کو نقش کر دیا گیا، اور اس کو کس میں رکھا گیا؟ اس مٹی میں رکھا گیا جس کو گوند کر تمہارا یہ وجود ظاہری بنایا گیا. تو اصل چیز تو وہ ہوئی نا. تو اب اس چیز کو نظر انداز نہ کر، یہیں پہ نہ رک جا، اس کو اس تک پہنچنے کا ذریعہ بنا، اس تک نہ پہنچنے کی رکاوٹ نہ بنا، اس تک نہ پہنچنے کی عارضی جعلی وہمی منزل نہ بنا. پھر فرماتے ہیں اگر آن ہمارا یک راہ بخانی ہر آن چیزیں کے میخواہی بدانی. اگر تو تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کر، اپنی اس حقیقت پہ غور و فکر کر، تو کیا ہوگا؟ تجھے حقیقت کا پتہ چل جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تو بستی عقد عہد بندگی دوش، تو بستی عقد عہد بندگی دوش ولے کردی بنادانی فراموش. فرماتے ہیں کل یسٹرڈے تو نے اللہ سے بندگی کا ایک وعدہ کیا تھا، لیکن یہاں آ کے تو وہ بھول گیا، اسے فراموش کر گیا اور اپنی خواہشات نفس کا قیدی بن گیا، اور پھر اپنے آپ کو اسفل السافلین میں گرا لیا، اور اپنے اور ذات حق کے اندر جو رکاوٹیں تھیں، حجابات تھے، وہ خود آویزاں کر لیے. یعنی اگر ہم ذرا 5ویں سوال کا جو جواب تھا اس کو اگر ریکال کریں تو وہاں پہ حضرت محمود شبستری نے اسی طرف اشارہ کیا تھا. جو 4 ہمیں بڑے ہینڈرنسز اور بڑی رکاوٹیں اور بڑی جو تھے اس کے حجابات تھے، اور جن کی طہارتوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ اس کو ایک شعر میں یہاں انہوں نے سما دیا کہ تو نے جو عہد بندگی تھا اس کو تو نے فراموش کر دیا.
اگر تجھے عہد بندگی یاد ہو تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ تو 4 طہارتوں کے اصول کے لیے مگن ہو جائے گا، مصروف عمل ہو جائے گا۔ اور 4 طہارتوں کے اصول کا مقصد کیا ہے؟ کہ تو نے اپنے راستے کے جتنے حجابات اور جتنی رکاوٹیں تھیں ان کو ہٹانے کا اہتمام کر لیا۔ پھر فرماتے ہیں کلام حق بداں گشتہ است منزل کہ تا یادت دہد آں عہد اول، کہ اللہ رب العزت نے کلام حق بھی اس لیے اتارا، قرآن مجید بھی اس لیے اتارا کہ تجھے یہ بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، تجھے یہ سبق یاد دلانے کے لیے اتارا۔ اگر تو دید آئی حق را در آغاز، در این جا ہم توانی دیدنش باز، فرماتے ہیں اگر تو یوم میثاق کو یاد کر لے، پہلے دن کو یاد کر لے، آغاز یوم الست کو یاد کر لے، تو کیا ہوگا؟ جس طرح تو نے وہاں، اب دیکھیں کیسی مواصلے پیدا کی حضرت محمود شبستری نے۔ پہلے کیا فرما رہے ہیں کہ تو نے اللہ کے ساتھ ایک بندگی کا وعدہ کیا تھا، پھر تو اس وعدے کو بھول گیا، اب اس وعدے کو ریکال کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ قرآن مجید نازل اس لیے ہوا کہ تجھے وہ وعدہ نہ بھولے۔ کیسے یاد کرنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تو نے جب وہاں بندگی کے عہد پہ قائم ہوتے ہوئے الست بربکم کے جواب میں بلا کہا تھا، تو اندھیرے میں تو نہیں کہا تھا نا، کوئی آواز حق سن کے، کوئی مشاہدہ حق کر کے بلا کہا تھا نا۔ فرماتے ہیں اگر تو اس دن کو یاد کر لے اور بندگی کو آج پھر ریوائیو کر لے تو اسی طرح سے بلا کہتے ہوئے، مشاہدہ حق کرتے ہوئے بلا کہہ رہے ہوگے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حق بندگی یہ ہے، بندگی کرنے کا حق یہ ہے کہ تو اللہ کو اس طرح یاد کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اتنا نہ ہو، اتنا تو ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں یعنی محمود شبستری کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں یوم الست دور نہیں ہے تجھ سے، اس کو یاد رکھ۔ اگر تو یوم الست کے حال کو آج تازہ کر لے تو ذات حق کا مشاہدہ آج اسی طرح کر لے گا جس طرح تو کالو بلا کے وقت کر رہا تھا، اور تجھ پہ حقیقت آج اسی طرح منکشف ہو جائے گی جس طرح یہ یوم الست یوم بلا پہ منکشف تھی۔ تو اس حال کو تو آج بھی تازہ کر سکتا ہے۔ صفات شراب بھی امروز اینجا کہ تا ذاتش توانی دید فردا، فرماتے ہیں کہ آج تو اللہ کی صفات کا مشاہدہ کرنے کی استعداد حاصل کر تاکہ کل تو اس قابل ہو کہ اس کی ذات کو دیکھ سکے۔ یا مراد کیا ہے؟ یعنی یہ لمحہ امروز ہے، اگلا لمحہ فردا ہے۔ اس لمحے کی تیاری کرو کہ آنے والے لمحے اگلے درجے پہ فائز ہونے کی اہلیت پیدا ہو سکے۔ فرماتے ہیں کہ تو اس کی لمحہ رواں میں، لمحہ موجود میں صفات حق کے مشاہدے کے قابل ہو تاکہ لمحہ آخری میں، آنے والے لمحے میں، اگلے لمحے میں تم ذات حق کے مشاہدے کے قابل ہو سکو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وگرنہ رنج خود ضائع مگر داں برو بے نویش لا تحدیث قرآن۔ فرماتے ہیں اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں پھر تمہاری جتنی مشقت ہے وہ سوائے تھکاوٹ کے کچھ نہیں ہے۔ اور تو نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نہیں پڑھی، ارشاد ربانی انک لا تہدی، یا قرآن مجید کا لفظ لے کے ہیں لا تہدی، یعنی تم نے قرآن مجید کا لفظ لا تہدی نہیں سنا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور واللہ عالم بالمہتدین، یعنی ارشاد ربانی ہے میرے رسول انک لا تہدی، ان لوگوں کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ چاہتے ہیں، بلکہ ہدایت انہیں ملے گی جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت یافتگان کون ہے، ہدایت کو پانے والے کون ہیں، ہدایت کی طلب کرنے والے کون ہیں۔ گویا اس آیہ مبارکہ پہ جب ہم غور کرتے ہیں، اچھا حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں حضرت محمود شبستری جو لا تہدی کا لفظ لے کے آئے ہیں، پورے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ پہ یہ لفظ آیا ہے، اور وہ آیا ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر، جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ قصص کی آیہ نمبر 56 ہے کہ ہے میرے رسول اگر ہم لوگوں کو آپ کے خواہش کے مطابق، آپ کی تمنا کے مطابق مشاہدہ حق تک پہنچا دیں، ہدایت تک پہنچا دیں، تو پھر تو دنیا میں کوئی گمراہ نہیں بچے گا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يُؤْمِنُوا، اے میرے رسول آپ نے تو اپنی جان کو مشقت میں ڈال دیا ہے اس بات پہ کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ نہیں،
بلکہ اس کے ساتھ کنڈیشن کر دیا کہ وہ کون ہیں جو اس راہ کو پانے کے لیے مخلص ہیں، اس راہ کو پانے کی ارج رکھتے ہیں، اس منزل تک پہنچنے کے لیے مصروف عمل ہیں، طلب رکھتے ہیں، پیاس رکھتے ہیں، تاکہ اس راہ کی حرمت قائم رہے، اس منزل کا تقدس قائم رہے، اور ذات رسالت مآب کی لائی ہوئی دعوت اور آپ کی دی ہوئی نعمت ہدایت کی قدردانی ہو۔ تو اب وہی بات یہاں میں حضرت محبوب شبستی فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے تمہیں ایک مجاہدے سے گزرنا ہے، حق بندگی ادا کرنے کے عمل سے گزرنا ہے، عہد بندگی جو تو نے یوم الست کو کر رکھا ہے اس سے گزرنا ہے۔ جب تک تم اس کے اوپر اپنے آپ کو کوالیفائی نہیں کرو گے تو تم اس شعور سے بہرور نہیں ہو سکو گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ پھر ایک مثال لے کے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ندارد باورت اکمز الوان و اگر 100 سال گوئی نقل و برہان۔ فرماتے ہیں کہ اگر جو اندھا ہے، مادرزاد اندھا ہے، اس کے سامنے رنگوں کو بیان کرتے رہو اور 100 سال تک دلیلوں کے ساتھ، برہان کے ساتھ ایکسپلین کرتے رہو، سبز، سرخ، کالا، سیاہ کیا ہوتا ہے، آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے۔ یعنی آپ اس کو رنگوں کا فرق نہیں بتا سکتے، اس کے لیے ایک ہی رنگ ہے اور وہ کالا رنگ ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں آتے ہی سوائے اس رنگ کے کوئی رنگ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس کو کسی طرح کی دلیل بھی یہ باور نہیں کروا سکتی کہ دنیا رنگا رنگ مناظر کی حامل ہے اور ہر منظر کا دوسرے منظر سے رنگ بالکل مختلف ہے، کیونکہ مادرزاد اندھا ہونا ایک ایسا بائی ڈیفالٹ نقص ہے کہ وہ رنگوں کا شعور کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس مثال کو لے کے فرماتے ہیں کہ بلکہ آگے سفید و سرخ و زرد و سبز و کاہے بنزد وے نہ باشد جو سیاہ ہے، کہ جتنے بھی رنگ ہیں ان سارے رنگوں کی حیثیت اس کے لیے سوائے کالے رنگ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اسے بقیہ رنگوں کا احساس کرنے کا، ادراک کرنے کا شعور ہی نہیں ہے، وہ حیثیت اس کے اندر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ نگرتا کور مادرزاد بدحال کجا ابینا شود از کہل کحال، دنیا جان کے سرما سازوں کے سرمے اس کو لگا دیں، وہ کبھی بھی کوئی سرما اس کو بصیرت نہیں دے سکتا کہ وہ رنگوں کی تمیز کر سکے۔ خیرد از دیدن احوال اقبا بود چون کور مادر زاد دنیا۔ فرماتے ہیں یہی اعلی عقل کا ہے کہ جس طرح کور مادر زاد دنیا کے اندر رنگوں کی پہچان نہیں کر سکتا، اسی طرح عقل آخرت کے احوال کی پہچان نہیں کر سکتی۔ عقل ما ورائے عقل احوال و واردات کی پہچان نہیں کر سکتی۔ عقل مشاہدہ حق کا تصور نہیں کر سکتی، کیونکہ بائی ڈیفالٹ یہ اس کی متحمل نہیں ہے، اس کے اندر وہ وصف نہیں رکھا گیا، وہ کیپیسٹی نہیں رکھی گئی، لہٰذا یہ کبھی بھی ان تفصیلات کو، ان کیفیات کو، ان احوال کو، ان واردات کو جو مادی دنیا سے ماورا ہیں، چاہے وہ عالم روحانیت سے متعلق ہیں، قرب حق سے متعلق ہیں یا عالم آخرت سے متعلق ہیں، عقل ان کا تصور کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ تو اب آگے فرماتے ہیں کیا کہ ورائے عقل طور دارد انسان کہ بشناست بداں اسرار پنہاں۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو عقل سے ماورا بھی ایک حس دی ہے، اس حس کے ذریعے سے انسان قرب حق کا جو ہے وہ سفر طے کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کا وجدان ہے، وہ اس کا نور عرفان ہے، وہ اس کا حال ہے، وہ واردات ہے، وہ کیفیات ہیں جو قرب حق کے ذریعے سے بندے پہ وارد ہوتی ہیں، اور بندہ ایک تجربے سے گزرنے کے بعد ان کو حالی طور پر، ان حقائق کو وارداتی طور پر، تجرباتی طور پر اپنے شعور کا حصہ بناتا ہے، اور پھر عقل کا کوئی بھی استدلال نہ صرف وہ اس کا محتاج نہیں رہتا، بلکہ عقل کا کوئی بھی پیرایا اس قرب حق کی واردات کے اوپر کوئی کوسچن مارک نہیں کھڑا کر سکتا، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر فرماتے ہیں، اب اس کی مثال دیتے ہیں، بسان آتش اندر سنگ و آہن نہاد آست عزت اندر جان درتن۔ فرماتے ہیں جس طرح سنگ و آہن میں آگ چھپی ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو انسان کا بدن اور جان ہے اس میں قرب حق ہے، یعنی
جو جیسے علامہ نے کہا کہ ارتباط حرف و معنی اختلاط جان و تن، جس طرح اخگر کا باپوش اپنے پیرہن سے ہے. یعنی آپ جس طرح انگارے کو دیکھتے ہیں کہ انگارہ کیا ہے؟ انگارہ فی الاصل لباس ہے آگ کا. یعنی آگ نے انگارے کو اپنا لباس بنا لیا. بعین ہی قرب حق جو ہے وہ مخفی ہوتا ہے انسان کی جان اور تن کے اندر. تو حضرت محبوب شبیستی فرما رہے ہیں کہ پتھر اور آہن لوہے کو جب آپ ٹکراتے ہیں تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے جو ان کے اندر پہلے سے چھپی ہوئی تھی. بعین ہی جب جان اور تن کے اندر اس طرح کا آپ ارتباط پیدا کرتے ہیں تو اس سے قرب حق کا نور جنم لیتا ہے. جو برہم او فتاد آ سنگ و آہن زے نورش ہر دو عالم گشت روشن ازاں مجموع پیدا گردد این راز جو دانستی برو باخود بپرواز. فرماتے ہیں جس طرح سنگ و آہن کے اکٹھے ہونے سے روشنی پیدا ہوتی ہے، آگ پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو انسان کا جان اور تن ہے اس کا جب وہی ارتباط پیدا ہوتا ہے، یعنی جان جب تن کو میڈیم بنا کے آگے بڑھتی ہے تو اس سے پھر قرب حق کا سفر طے ہوتا ہے. فرماتے ہیں اگر تو سنگ و آہن کی قربت کو اور اس سے آگ کے پیدا ہونے اور روشنی کے پیدا ہونے کے عمل کو سمجھ جائے تو جان اور تن میں وہی ربط پیدا کر کے اپنی پرواز کا آغاز کر لے اور اپنے سفر کو طے کرنے کا آغاز کر لے. اور پھر جہاں کی آگے بات ختم کرتے ہیں فرماتے ہیں تو ہی تو نسخہ نقش الہی بجو از خیش ہر چیز کے خواہی. فرماتے ہیں تو حقیقت صرف تو ہے، تو نقش الہی ہے، تو نسخہ الہی ہے، لہٰذا تیرے ہر سوال کا جواب باہر کہیں نہیں ہے، تیرے اندر ہے. تو نے اپنے اندر جھانکنا ہے، تو حقیقت ہے، تیرے علاوہ کوئی شے حقیقت نہیں ہے. علامہ نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا مجھ کو بھی نظر آتی ہے یہ بو کلمونی، وہ چاند یہ تارا، وہ پتھر یہ نگیں ہے، دیتی ہے میری چشم بصیرت بھی یہ فتویٰ، وہ کوہ یہ دریا، وہ گردوں یہ زمین ہے. حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا تجھے، تو ہے، تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے. یعنی اس کائنات کے اندر سب سے بڑی حقیقت تو ہے، کیونکہ تجھے ذات حق نے اپنے نور معرفت کا امین بنایا ہے، لہذا تو نسخہ الہی ہے. اور جتنا جتنا وفی انفسکم افلا تبصرون، جتنا جتنا تو اپنے اوپر غور و فکر کرتا جائے گا، اپنے عرفان سے آگاہ ہوتا جائے گا، اپنی ہستی سے آگاہ ہوتا جائے گا، اتنا اتنا تو اپنے اور ذات حق کے درمیان حائل حجابات سے نکلتا جائے گا، حتیٰ کہ تیرے ہر سوال کا جواب تجھے اپنے من سے ہی، اپنے اندر سے ہی ملنے لگے گا. تو جناب یہاں آ کے چھٹے سوال کا جواب بھی اختتام پذیر ہوتا ہے. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہمیں ان نفوس قدسیہ کی تعلیمات اور ان کی بصیرت سے حقیقی آگہی اور حقیقی روشنی حاصل ہو، اور یہ جو تھوڑا سا عرصہ لے کے ہم آئے ہیں اس مادی دنیا کے اندر، یہ عرصہ، اس کا ہر لمحہ اس سفر کو طے کرنے کے لیے، جس کے بارے میں اہل نظر نے یہ کہا کہ یہ وہ منزل ہے، اگر اس منزل کے کروڑوں حصے کو پانے کے لیے بھی کروڑوں زندگیاں بھی لگا دی جائیں تو یہ جو ہے یہ نفع کا سودا ہے. وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم جس دنیا میں ہیں ہمیں ادراک نہیں ہے، لیکن جب یہ خواب کی دنیا چھٹے گی، آنکھ کھلے گی، تو پھر اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیا سودا کیا تھا، اور پھر اندازہ ہوگا کہ حقیقی سودا وہی تھا جس کی طرف یہ اہل بصیرت صاحبان نظر بلا رہے تھے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی توانائیاں اس پہ صرف کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، اور ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور اگلی دنیا میں بھی کچھ روشنی لے کے ہم قدم رکھنے کے قابل ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.